पनामा केस के जरिए सियासी अदब इस्तेहकाम लाया गया और फिर इमरान खान के जरिए माशी अदब इस्तेहकाम लाया गया ताकि मुल्क को कमजोर कर दिया जाए और पाकिस्तान के वजूद का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ, मैं पंजाब के अवाम को, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, सिंध के अवाम को, बलोचिस्तान के अवाम को, कश्मीर के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ कि जब बेरोजगारी आती है, मईशत डूबती है, बगावतें खड़ी हो जाती हैं, उनसे अलग की तहरीकें उठती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने एक कौम बनकर अपने वतन के साथ वफादारी दिखाई और कोई साजिश कामयाब नहीं हो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने ये जंग लड़ी है और कौम ने हमारा साथ दिया है। हम कौम पे एहसान नहीं डालना चाहते। ये कौम ने अपना किरदार दिया है और हमने मुल्क की सलामती की जंग लड़ी है। और इमरान खान, जिस मुल्क के खात्मे के लिए तुम्हें इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, एक बैनुल-अक़वामी मंसूबे के तहत आपको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था ताकि माशी लिहाज से आप मुल्क को खैर मुस्तहकम कर दें, आप सीपैक के मंसूबे को खराब कर दें। आपने इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए कि जिससे मईशत टूट गई, महंगाई का तूफान आया, गरीब इंसान आज उसको राशन नहीं मिल रहा। जिसको राशन नहीं मिले क्या वो अमर बिल मारूफ कहलाएगा? जिसको बच्चों के लिए खाने पीने को कुछ नहीं मिले उसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? जहां वालिदैन अपने बच्चों के भूख बर्दाश्त न करते हुए उनको ज़बह कर डालें, इसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? जहां माँ बाप अपने बच्चों को पार्लियामेंट के सामने लाकर कत्बा खड़ा करते हैं, बच्चे बनाए फरोख्त, इसको अमर बिल मारूफ कहा जाएगा? झूठ करते हैं तो कोई तरफ तरबियत हासिल कर लेते ना, ड्रामे करते हो, नुमाइश करते हो। ये नुमाइश है पाकिस्तान की तारीख में हमने अब्दुल्ला बिन उबई के जमाने से लेकर आज तक बहुत देखी हैं। ये नुमाइशें कभी कामयाब नहीं हुई और हम कामयाब होने भी नहीं देंगे। हम तलवार बेनियाज होकर मैदान में तुम्हारे मुकाबले में आए हैं। अदम एतमाद ये तो पार्लियामेंट का एक मामला है, तुम्हारे दिन अब गिने जा चुके हैं। आज कहा कि आज मैं कौम को सरप्राइज दूंगा। कोई आपको पता चला कोई सरप्राइज आया? हाँ, नवाब ज़ैन मुफ्ती के जरिए से सरप्राइज उनको जरूर मिला। अभी और गिरेंगे, अभी और गिरेंगे। और अगर अदम का मसला है, पार्लियामेंट का मसला है, तो जब नहीं था तो तब भी हम मैदान में थे। तो अगर आधा फीसद, 5% कोई इम्कान और तुम रह गए, याद रखो फिर भी हम तुम्हारे मुकाबले में मैदान में रहे और तुम्हें छोड़ना नहीं हमने। आप कहते हुए किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो अपनी फिक्र कर, तुम्हें कौन छोड़ेगा? अभी कहते हैं मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, वो एनआरओ को भीख मांग मांग कर लेना चाहता है, हम नहीं दे रहे। कहता मैं सबको पकड़ूंगा, क्या पकड़ोगे? आज तुम हमारे गिरफ्त में हो, तुम हमारे गिरफ्त में हो। हम जिस चौराहे पे लाकर तुम्हें खड़ा कर दे, ये अब हमारा इख्तियार है। इंशाअल्लाह कायदे जमीयत मौलाना फजल और तमाम, कायदे जमीयत मौलाना फजल और तमाम जिंदाबाद। नारा तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद।
عمران خان، تم نے میرے وطن عزیز کی آزادی بیچی ہے، تم نے FATF کا مجھے غلام بنا دیا، تم نے IMF کا مجھے غلام بنا دیا، تم نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا۔ اب میرا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو جواب دے ہے، نہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور نہ کابینہ کو جواب دے ہے۔ تم نے میرے ملک کو غلام بنایا ہے، تمہیں پتہ نہیں، تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، تم نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی کہ میرے اکابر و اسلاف کی تاریخ اس طرح کی غلامی کے خلاف جہاد لڑنے کی ہے، اس کو قبول کرنے کی نہیں۔ نعرہ تکبیر! ہم لیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے۔ للکار سے بولو، للکار سے بولو، سب مل کے بولو، تیرے باپ سے لیں گے۔ تم نے سمجھا ہے یہ قوم نہیں، یہ کوئی جانور ہے جس کو جیسا چارہ ہم ڈالیں گے وہ کھائے گا۔ ہم بتائیں گے کہ نہیں، یہ انسانوں کا ہجوم ہے، محترم انسانوں کا ہجوم ہے، اور تم ان کی عزت ناموس اور اس کی آزادی و حریت کے ساتھ مذاق نہیں کرتے۔ تمہارے آقاؤں کو تم بتا دو کہ اسلام آباد کے ایک چوک پر فضل الرحمان نے ہمیں کس طرح رنگا ہے، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پاکستان کے قوم کے عزائم، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے یہ جذبات اس ملک کی آزادی کی ضمانت مہیا ہے۔ قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری قبیلت کو، قائد تیرے کارکن کو۔ میرے دوستوں، تم نے کشمیر بیچ دیا، تم نے کشمیر کی ماؤں بہنوں اور 70 سال سے وہاں کے جوانوں کا خون، ان کی عزت و آبرو کو کتنے ارزان قیمت پر بیچا ہے۔ تم کشمیر کی بات کرتے ہو، تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ تم کشمیریوں کی بات کرتے ہو، کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ تم نے تو ان کے حقوق پامال کیے، تم نے تو اس کو مودی کے حوالے کیا، اور ابھی مودی نہیں آیا تھا تم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف تقسیم کشمیر کا منصوبہ پیش نہیں کیا تھا؟ کیا قوم بھول گئی ہے؟ تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کا فارمولہ کس کے اشارے پر پیش کیا تھا؟ ہمیں وہ مجرم بتاؤ، ورنہ پھر تم مجرم ہو۔ میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، مجھے پتا ہے کشمیریوں کو ڈر تھا، اور ان کی قیادت مجھے کہتی تھی کہ ہندوستان ہماری خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دے گا۔ اور پھر مودی کی حکومت آنے سے پہلے عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کرے مودی کامیاب ہو تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور پھر وہ کامیاب ہوا، اور پھر یہ حل تھا تو آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے اس کو گزارا۔ یہ ایجنڈا تھا ان کا، ملک کو بیچنا، قوم کو بیچنا، ان کی آزادی پہ سودے کرنا، اس کے مذہب پہ سودے کرنا، ان کے اخلاق پر سودا کرنا، اس کی تہذیب پر سودا کرنا۔ ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں، ہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش مننداز قدرت رامش خاص۔ اور ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کہتا ہے جو باقاعدہ انٹرویو دے رہا ہے، اور اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ میں عمران خان سے براہ راست پوچھا کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بہت سخت باتیں کرتے ہو، کیا دشمنی ہے تمہاری؟ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی خاندانی معاملہ ہے؟
کوئی آپ کے اور ان کے حلقے میں کوئی ایسا تصادم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بدزبانی پہ اتر آتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے اس کا مخالف ہوں کہ وہ مفتی محمود کا بیٹا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا بات ہے؟ مفتی محمود کا بیٹا ہے تو مفتی محمود کا بیٹا ہونا کوئی جرم ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، اس کے باپ نے پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ نفر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، نفر اسلام مولانا مفتی محمود، صاحب ملت مولانا مفتی محمود، ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، جمعیت مولانا فضل الرحمان، زندہ باد، جمعیت مولانا فضل الرحمان، زندہ باد، قادیانیت، مردہ قادیانیت، مردہ باد، قادیانیت، مردہ باد، اسلام مولانا مفتی محمود، زندہ باد، آج بھی مفتی زندہ ہے، آج بھی مفتی زندہ ہے۔ مامے چاچے آ گئے ہو قادیانیوں کے، اب ہمیں ذرا پتہ چلانا ہوگا کہ کہیں قادیانیوں سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے ان کا۔ ہم نے کہا تم اسرائیل یہودی کے ایجنٹ ہو، آج اسرائیل کی جائے پناہ قادیانیوں کی جائے پناہ اسرائیل ہے۔ قادیانیوں کا بڑا مرکز آج اسرائیل میں ہے۔ ہم نے کہا تھا تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، ہم نے ثابت کر دیا کہ تم کس کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ مبارک صرف کی نہیں، تمہارے مبارک صرف کی نہیں، اب کیا کروں؟ میں نے کل ایک دفعہ کہا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں، تو میں نے کہا اس کی نسل وہ تو یاد رکھے، کہاں سے یاد رکھے؟ اللہ کا کھانا، اور جو ہے وہ تو یہودیوں کے گھر میں پڑ رہی ہے۔ میں مغرب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم جمہوریت کی بات کرو، جمہوریت سے ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن جمہوریت کی تعریف کیا ہے، جمہوریت کے حدود کیا ہے، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، تم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جمہوریت کے لیے شریعت مطہرہ نے جو حدود متعین کیے ہیں، ہم ان حدود تک جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے آئین نے اس کو تصدیق کیا۔ میرا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ عوام کی حاکمیت کا معنی اور ہے، اور خدا کی حاکمیت کا معنی پکڑے اور ہے۔ والا، یہ ٹوپے والا، اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ عوام کی حاکمیت صرف اس حد تک کہ اس کو تشکیل حکومت کا حق حاصل ہے، لیکن تشکیل حکومت کے بعد نظام حکومت وہی ہوگا جو قرآن و سنت متعین ہے۔ تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، اسلام انسانی حقوق کا عالم بردار ہے، جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق، لیکن امریکہ اور مغرب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانی حق کی خود تعریف کرے اور کہے کہ یہ تعریف ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ اس جبر کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے۔ ہم بھی جہاں چاہیں گے اللہ کے دین کا علم بلند کرتے رہیں۔ میرا ایمان ہے یہ کاز ہے، کاز نہیں ہے۔ سن لو ذرا جدید دور کے پڑھے لکھے لوگوں، جو آپ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں مذہب کا کارڈ، تو بابا کارڈ نہیں ہے، کارڈ یہ ہے جو عمران استعمال کر رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ کاز ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ زندگی ہے، اور زندگی اسی لیے وقف ہے، اس میں مجھے نمائش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی وقت کا
فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر! اسلام ہمارا زندہ باد! اسلام ہمارا! زندہ باد قرآن ہمارا! زندہ باد میرے محترم دوستو، انشاءاللہ کل اسی مقام پر تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں، قافلے دوسرے بھی آ رہے ہیں۔ جلسہ یہاں نہیں، اب ٹھہرے گا، جلسہ اب پھیلے گا، ہماری مجبوری ہے۔ اب جلسہ پھیلے گا، ہماری مجبوری ہے۔ قانون کا احترام رکھتے ہوئے ہم بھی پبلک کے سامنے اتنا ہی بے بس ہیں جتنا اسلام آباد کا آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشن بے بس ہے۔ تماشا کرو قائدہ اشارہ کرو! قائدہ اشارہ کرو! قائدہ اشارہ کرو! قائدہ اشارہ کرو! میرے دوستوں، یاد رکھو، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے قدم پاسداری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا امتحان مت لو، اور اگر ہمارا امتحان لینے کی کوشش کی تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پاکستان میں انارکی چاہتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اپنے رب کریم پر اعتماد کرتے ہوئے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں چوہوں کے بلوں کے اندر بھی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ قائد تیرا ایک اشارہ! قائد تیرا ایک اشارہ! ہم نے 20 سال اس ملک کو بچانے کی جنگ لڑی ہے۔ 9/11 کے بعد جب دنیا میں اسلحے کا کلچر عام ہوا تو ہم نے اپنے نوجوان کو روکا، ہم نے مذہبی طبقے کو کنٹرول کیا ہے، ہم نے پاکستان کے حالات کو سمجھا ہے۔ ہم بھی جذبات میں آ سکتے تھے، ہم بھی سخت فیصلے کر سکتے تھے، لیکن ملک کا کیا ہوتا، پرامن شہریوں کا کیا بنتا؟ جو جدوجہد ملک کے اندر ہو رہی ہے، یہ جدوجہد کیا بنتا اس کا؟ ہم نے ریاست کے ساتھ قوم کو نہیں لڑایا، ہم نے ریاست کے ساتھ اپنے کارکن کو نہیں لڑایا، ہم نے ریاست کے ساتھ اپنے مجاہدوں کو مقابلے میں نہیں لایا، ہم نے سیاسی راستہ اختیار کیا، سیاسی روش اختیار کی، پارلیمانی روش اختیار کی، اور اس راستے پر چلتے چلتے آج ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اعلان کر سکتے ہیں کہ تمہیں ہم نے شکست دے دی ہے۔ اب ہمارا مذہب محفوظ، اسلام محفوظ، تہذیب محفوظ، مدرسہ محفوظ، قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، تمہارا باپ بھی ہمارے اس کاس کا بال پی کر نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنے عقل و خرد کو جانے نہیں دینا۔ ہم نے جذبات کو غالب کرنے کی بجائے عقل و تدبر کو غالب رکھنا ہے اور اپنی تحریر کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم جو باہر ہے وہی اندر ہے، ہم نے اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ آج سنا ہے اس نے ایک اور ڈرامہ رچایا ہے، کوئی پرچی نکالی ہے، مجھے تو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، دماغ خراب ہے کسی کا تمہیں شہید کروانے کے لیے؟ ڈرامے کرتے ہو، مجھے پرچیاں لکھتے ہو، اب تمہارے پاس یہی ہروا رہ گیا ہے۔ اب تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، پرچیاں ورچیاں تجھے نہیں بچا سکتی ہو۔ انشاءاللہ العزیز حکم سما کے تو میرے اوپر ہوئے، میرے ساتھیوں پہ ہوئے، میرے ساتھی شہید ہوئے،
میرے استاد شہید ہوئے، میرے اکابر شہید ہوئے، میرے رفقا شہید ہوئے، تیرا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا، تو وہاں پتے بیچتا رہا، اور جب پتا بیچتے ہو تو اپنی جان بچانے کی بھیک مانگتے ہو، مجھے پتا ہے اس کا بھی، لیکن میں زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا۔ ہم دیکھیے میرے ایک بات سنیں، ڈی چوک سے بھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک دفعہ اگر ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈی چوک جانا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، لیکن ہم سپریم کورٹ سے ایک وعدہ کر چکے ہیں اور انہوں نے کچھ ہدایات دی ہے۔ دائرہ کورٹ ہمارا ادارہ ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون اور اس کے احترام میں زندگی گزاریں گے، اس کے دائرے میں گزاریں گے، تو پھر ایسے وقت میں ہم نے جو کرنا تھا، جو آواز پہنچانی تھی، وہ پہنچ گئی۔ آج رات اس کو نیند نہیں آئے گی، اور آج کے بعد بھی اس کی نیند حرام ہوگی۔ اب انشاءاللہ نجات کے دن قریب آ گئے ہیں، اور قوم نجات کی خوشی کی جلد ہی جشن منائے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ تکبیر! اللہ کشمیر کا سوداگر، مرداباد کشمیر کا سوداگر، مرداباد پاکستان کا سوداگر۔ مرداباد۔ اب آخری بات میرے دوستوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں آ چکے ہیں، انہوں نے یہاں سے جمے رہنا، اور ایک بندہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ جو ابھی نہیں آئے ان کو ابھی آواز دیتا ہوں، کل تک پہنچ جائیں، آگے جب فرسٹ اپوزیشن اکٹھی ہو تو کوئی پاکستانی ہمارا کارکن، جماعت کا ہمدرد، وہ گھروں میں نہ بیٹھا رہے اور اس اجتماع میں پوری قوت کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا